भूखे नंगे तेरा ठेका नहीं लिया हमने। मेरी भाभी ने जोरदार थप्पड़ मेरे 3 साल बेटे को मारा, जो फ्रिज से रात की रोटी निकाल रहा था, और फिर फ्रिज को ताला लगा दिया। मैंने जब से आंखें मींची और रोते हुए बेटे को कहा कि अल्लाह से मांगो, वो सब देता है। मैं उसे तो बहलाने के लिए कहा था, पर वो मासूम सजदे में गिरा, अल्लाह से बोला, आज मुझे और अम्मा को पेट भर रोटी खिला दो। मैं उसकी दुआ पर तड़प उठी, पर मैं नहीं जानती थी अल्लाह यतीम बच्चे की दुआ इतनी जल्दी कबूल करता है कि 2 लम्हे बाद ही अचानक मेरे बेटे के मुंह में भी पानी भर आया था। तब भी वो मुझे या अपनी ममानी से कुछ कहे बिना फ्रिज की तरफ गया था और फ्रिज का दरवाज़ा खोलकर कुछ खाने के लिए ढूंढने लगा था। मेरी नज़र उसी पर थी। मैं उस मासूम को बड़े गौर से देख रही थी, जो पाँव की एड़ियाँ उठाए कुछ खाने के लिए देख रहा था। तब इसका हाथ रात की बची हुई रोटी पर जाकर रुक गया। उसने वो रोटी खींचने की कोशिश की तो इसी कोशिश में सामने रखा जूस फर्श पर बिखर गया, जिसको देखकर मेरी भाभी गुस्से से खोलती हुई इसके पास आई। उसके नंगे वजूद पर जोरदार थप्पड़ मारा था। जब एक थप्पड़ से कुछ ना हुआ तो उसने 2-3 थप्पड़ और उस मासूम बच्चे को जड़ दिए, और कहने लगी थी कि भूखे नंगे हमने तेरी रोटी का ठेका नहीं उठा रखा। इस मासूम के हाथ में रात की सूखी रोटी ही तो थी, वो भी इस जालिम ने इससे छीन ली थी, और फिर फ्रिज को भी ताला लगा दिया था। वो मेरे सामने मेरे मासूम 3 साल के बेटे को इतनी बुरी तरह से मार रही थी कि इसके जिस्म पर उसकी उंगलियों के निशान वाज़ेह नज़र आने लगे थे। मगर मैंने जब से आंखें मींची थीं और रोते हुए बेटे को अपने सीने से लगा कर कहा था कि वो इसी तरह खुद कुछ मत खाया करे, या तो मुझसे कहा करे या तो अल्लाह से मांगा करे, क्योंकि वो सबको देता है। मैंने तो उसे बहलाने के लिए कहा था कि वो अल्लाह से मांगता, और वो मासूम बच्चा तो सच में सर ज़मीन पर रख कर बैठ गया था, जैसे सजदे में गिरकर अल्लाह से बातें करने लगा था कि अल्लाह ताला आज मुझे और अम्मा को पेट भर रोटी खिला दो। मैंने इसके नन्हे वजूद को अपनी बाहों में उठाया था और अपने कमरे में आकर तलाल को याद करके उसको कोसने लगी थी कि जिसके होते हुए भी मेरा बेटा यतीमी की ज़िंदगी गुजार रहा था। मगर मैं अपने बेटे की दुआ पर तड़प उठी थी। इसके लहजे में बहुत डर था, पर मैं ये नहीं जानती थी कि अल्लाह बच्चे की मेरा दुआ इतनी तारुफ कुछ जल्दी यूँ है कबूल करता कि है। मेरा नाम नाहीद है। मेरा ताल्लुक़ लाहौर शहर से है। मैं अपने अम्मा, अब्बा और भाई के साथ एक छोटे से मकान में रहती थी। मेरे अब्बा एक गवर्नमेंट स्कूल में चपड़ासी थे और अम्मा घर में ही बच्चों को सिपारा पढ़ाती थी। इसलिए हमारे छोटे से घर के बड़े से सहन में सारा दिन बच्चों की रंग बिरंगी आवाज़ें गूंजती रहती थीं। अब्बा की तनख्वाह से घर का गुजारा अच्छा हो जाता था। अशर मुझसे 3 साल बड़ा था और मुझसे ज़्यादा जिम्मेदार और संजीदा भी था। शायद इसलिए कि वो बड़ा बेटा था, और अब्बा भी हमेशा उससे यही कहते थे कि तुम मेरा सहारा हो, इसलिए कभी भी मुझे मायूस मत करना। अशर भी जानता था कि हमारे घर के हालात ज़्यादा अच्छे तो ना थे, इसलिए इसे भी एहसास था कि वो जल्द कामयाब हो जाता और मेहनत करके इतना कमा सकता कि हमारे हालात अच्छे हो सकते। इसलिए अशर ने भी अपनी ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश की थी। अम्मा ने भी मेरे लिए बचपन से ही जहेज़ का सामान जोड़ना शुरू कर दिया था। वो तो इसी इंतज़ार में थी कि जब भी मैं बालिग हो जाऊं तो अच्छा रिश्ता आते ही वो मुझे ब्याह दें। अम्मा हमेशा यही दुआ करती थी कि अल्लाह अशर को भी कामयाबियों से नवाजे, ताकि हम भी अच्छे और सुथरे घर में रह सकें। मगर इसके बावजूद भी अम्मा अब्बा ने हमेशा इस छोटे से घर में भी सब्र शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजार दी थी, क्योंकि हम इज्जत से 2 वक्त की रोटी तो खा रहे थे, और हमारे लिए वही बहुत जगह थी। जबकि महंगाई जैसे दौर में तो कई लोगों को भी वो भी नसीब नहीं होती। जिंदगी यूं ही सुकून से गुजर रही थी कि अचानक अब्बा बीमार पड़ गए थे। पहले तो हमें लगा था कि उनको आम सा बुखार ही था, जो शायद सख्त थकावट की वजह से हो गया था। मगर जब कई दिन गुजर गए और उनका बुखार बजाय कम होने के वो कमज़ोर होने लगे, तो अम्मा इन्हें डॉक्टर के पास ले गई। अब्बा के टेस्ट करवाने के बाद हमें पता चला कि अब्बा को हाई ब्लड प्रेशर का मसाला बन गया था, और उनकी शुगर भी हाई रहने लगी थी, जिसकी वजह से उनकी तबीयत ही ख़राब रहने लगी थी। डॉक्टर ने अब्बा को सख्त हिदायत कर दी थी कि वो काम का दबाव कम कर देते और अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखते। मगर अब्बा ने यह सोचकर डॉक्टर की बात को ही नज़रअंदाज कर दिया था कि अगर वो घर पर ही बैठ गए तो सुस्त पड़ जाएंगे, तो फिर घर के अखराजात कौन पूरे करेगा। क्योंकि अशर भी इस वक्त पढ़ रहा था और इसे कोई नौकरी भी नहीं मिल सकती थी, इसलिए अब्बा आराम करने के बजाय अशर काम इस पर वक्त जाते रहे। इंटरमीडिएट कर रहा था, और अब्बा की ख़राब तबीयत को देखकर वो भी परेशान रहने लगा था।
تب سے ہی وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ابا کا اور سارے گھر کا بھی بڑا بن کر خیال رکھنے لگا تھا، اور کبھی کبھار گھر کے کاموں میں اماں کی مدد بھی کر دیا کرتا تھا۔ میں اس وقت چھوٹی تھی، مگر میں اتنا ضرور سمجھ سکتی تھی کہ ہماری فیملی اس وقت ایک مشکل دور سے گزر رہی تھی، اور ہمارے حالات بھی دن بدن بگڑتے ہی جا رہے تھے۔ ابا کی بیماری کے بعد اماں پر بھی زیادہ بوجھ آ گیا تھا، مگر انہوں نے کبھی بھی مجھ پر یا اشر پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ انہوں نے بچوں کو پڑھانے کے بعد کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے تھے، تاکہ کچھ بچت ہو سکتی اور گھر کے حالات بہتر ہو سکتے، اور وہ اپنے طور پر ابا کو بھی آرام دینے کی کوشش کر سکتی، اور ان پر کام کا بوجھ کم ہو جاتا۔ میں چھوٹی تھی، مگر اپنے طور پر اماں کی مدد کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش میں لگی رہتی تھی، اور اس طرح مجھے بھی تھوڑی بہت سلائی مشین چلانا آ ہی گئی تھی۔ اشر نے بھی بہت مشکل سے اپنی پڑھائی مکمل کی تھی اور یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا۔ اس نے پڑھائی کے ساتھ ہی ایک پارٹ ٹائم جاب بھی شروع کر دی تھی، تاکہ گھر کے اخراجات میں اماں ابا کی مدد کر سکتا۔ میں بھی اسکول کے بعد گھر آ کر اماں کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ہمارے حالات پہلے جیسے نہیں رہے تھے، مگر ابا نے کبھی ہمت نہیں ہاری تھی۔ وہ ہر وقت مسکراتے رہتے تھے۔ جب اشر کی پڑھائی مکمل ہو گئی تو اس نے فل ٹائم جاب کے لیے اپلائی کرنا شروع کر دیا تھا، مگر اس کے پاس تو کوئی بھی نوکری کا زیادہ تجربہ نہ تھا، اس لیے اسے نوکری ملنا آسان نہ تھا۔ میں بھی اس وقت یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی، اس لیے اشر کی کوشش ہوتی تھی کہ میری تعلیم کے اخراجات بھی وہ خود ہی پورے کرتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ابا کی تنخواہ اور اماں کی کمائی گھر کے اخراجات کے لیے اب کافی نہ رہی۔ کئی مہینے وہ کوشش کرتا رہا تھا کہ اسے کوئی اچھی نوکری مل جاتی، مگر اسے کامیابی نہ ملی تھی۔ آخر کار بہت مشکل سے اس نے ایک چھوٹی سی کمپنی میں جاب شروع کر دی تھی، جہاں اس کی تنخواہ تو کم تھی، مگر حالات کے مطابق گزارا ہو ہی سکتا تھا۔ اشر بہت سمجھدار تھا، اس لیے اس نے ہمیشہ اپنی خواہشات کو پیچھے رکھ کر ہماری ضرورت کا خیال رکھا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھ سے یہی کہتا تھا کہ اگر مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو میں اس سے مانگ لوں، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنی ضرورتوں کے لیے اماں ابا میں سے کسی کو پریشان کرتی۔ میرا بھائی اشر مجھ سے بے انتہا پیار کرتا تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ میں خوش قسمت بہن تھی جو مجھے اشر جیسا بھائی ملا تھا، مگر میں اس وقت یہ نہیں جانتی تھی کہ میں خوش قسمت نہیں بلکہ بدقسمت تھی، اور میری زندگی میں اشر کی وجہ سے ہی ایک قیامت آنے والی تھی۔ جب ابا کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب رہنے لگی تھی تو ابا نے ایک دن اشر کو اپنے پاس بلایا اور اس کو سمجھانے لگے کہ اب وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو ہی چکا ہے تو اپنا گھر بھی بسا لیتا، کیونکہ اماں ابا چاہتے تھے کہ اس کی شادی کے بعد جلد از جلد مجھے بھی اپنے گھر کا کر دیتے۔ اشر نے تب تو اپنی کسی بھی ایسی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اماں ابا کو یہی کہتا رہتا تھا کہ ابھی اس نے شادی کے بارے میں کچھ سوچا نہیں تھا۔ مگر جب ابا کی طبیعت زیادہ ہی خراب رہنے لگی تھی تو مجبوراً انہوں نے اماں سے اشر کے لیے لڑکی تلاش کرنے کے لیے کہہ دیا تھا، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں ہی اشر کے گھر کو بسا ہوا دیکھنا چاہتے تھے اور میرے فرض سے بھی سبک دوش ہونا چاہتے تھے۔ اماں نے بھی آس پاس نظر دوڑانا شروع کر دی تھی، مگر جب اشر کو اس بارے میں علم ہوا تو وہ کہنے لگا تھا کہ پہلے وہ مجھے رخصت کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس کے لیے اماں کو کوئی لڑکی نہ دیکھتی، بلکہ میرے لیے کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کرتی۔ اماں نے اشر کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ بڑا بھائی تھا، اس لیے وہ پہلے شادی کر لیتا، مگر اس نے بھی اماں کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ پہلے وہ میری ذمہ داری نبھائے گا، اس کے بعد ہی اپنے بارے میں سوچے گا۔ اور آخر کار اماں میرے رشتے کے لیے مان گئی تھی۔ میرے گھر والے چاہتے تھے کہ میرا رشتہ کسی ایسی جگہ پر ہوتا جہاں لوگ میری عزت کرتے اور میری ساری زندگی سکون سے گزرتی، مگر نصیبوں کا لکھا بھلا کون ٹال سکتا ہے۔ خوبصورت تو میں تھی ہی تھی، پھر بھی کم عمر، اس وقت میری عمر 18 سال تھی، اور جب اماں نے میرے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کیا، مگر اشر کو میرے لیے کوئی لڑکا پسند ہی نہیں آتا تھا۔ وہ ہر ایک میں سے کوئی نہ کوئی خامی یا نقص نکال کر انکار کر دیتا تھا، کیونکہ وہ میرے لیے کسی شہزادے کو ڈھونڈ رہا تھا جو کہ اس کی بہن کو شہزادیوں کی طرح رکھ سکتا، مگر آخر کار اس کو میرے لیے طلال کا رشتہ پسند آ ہی گیا تھا۔ میرے گھر والوں نے بڑی امیدوں کے ساتھ میرا رشتہ طلال کے ساتھ طے کیا تھا۔ سب کو لگتا تھا کہ میں طلال کے ساتھ ساری زندگی ہنسی خوشی رہوں گی، مگر قسمت کو تو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابا کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی، اس لیے اماں چاہتی تھی کہ وہ جلد ہی مجھے طلال کے ساتھ رخصت کر دیا جاتا۔ اشر اور اماں نے ابا کو زبردستی گھر میں رکنے کے لیے اور ریٹائرمنٹ لینے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔
کیونکہ اماں کو ڈر تھا کہ کہیں کام کے دوران ہی ان کے ساتھ کوئی حادثہ نہ پیش آ جاتا۔ ابا تو آرام کرنے لگے تھے، تو پھر اشر اور اماں نے ہی دن رات محنت کر کے جتنا ہو سکتا تھا میرے لیے باقی ضرورت کا سامان بنایا تھا اور مجھے طلال کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ طلال ایک اچھی کمپنی میں کام کرتا تھا اور اس کی تنخواہ بھی بہت اچھی تھی۔ اس کی چھوٹی سی فیملی میں میرا بھی جلد ہی دل لگ گیا تھا۔ اس کی ایک ہی بہن تھی، ایک ہی بھائی تھا جو اس سے بڑا اور 2 بچوں کا باپ تھا۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں تو سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ میں نئی نویلی دلہن تھی اور میں بہت خوش بھی تھی، کیونکہ مجھے اس گھر میں زیادہ کوئی کام تو کرنا نہیں پڑتا تھا، کیونکہ ان کے گھر کے حالات اس گھر سے بہت بہتر تھے۔ جس گھر میں رخصت ہو کر آئی تھی وہاں پر ہر کام کے لیے ملازمین تھے جو گھر کی صفائی ستھرائی اور کپڑوں کی دھلائی کا کام کرتے تھے۔ میری جیٹھانی بھی نوکری کرتی تھی، اس لیے کچن کا زیادہ تر کام میں خود ہی کرتی تھی، کیونکہ مجھے تو ویسے بھی کھانا بنانے کا بہت شوق تھا اور میرے پاس کرنے کو کوئی خاص کام بھی ہوتا نہیں تھا۔ میرے اور طلال کے شادی کے شروع کے دن تو بہت اچھے گزرے تھے۔ پھر ایک دن طلال نے مجھے خوشخبری سنائی کہ کمپنی اس کو ملک سے باہر کام کرنے کی آفر دے رہی تھی، اور اگر وہ آفر قبول کر لیتا تو اس کی تنخواہ 3 گنا ہو جاتی۔ طلال کے لیے وہ موقع بہت اچھا تھا، اس لیے سب گھر والوں نے اس کو مشورہ دیا تھا کہ وہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتا اور وہ آفر قبول کر لیتا۔ میں بھی طلال کے لیے خوش تھی، مگر جب اس کا باہر جانے کا وقت آیا تو میں نے آنکھوں میں آنسو لیے دکھی دل کے ساتھ اس کو رخصت کر دیا تھا، کیونکہ وہ شادی کے چند مہینے بعد ہی اٹلی چلا گیا تھا۔ طلال کے اٹلی جانے کے 1 ہفتے بعد ہی مجھے معلوم ہوا تھا کہ میں ماں بننے والی تھی۔ جب مجھے اسی خوشی کے بارے میں معلوم ہوا تو میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ میں خوش تھی مگر میرا دل اداس تھا، کیونکہ مجھے اس وقت اپنے شوہر کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ طلال کے اٹلی جانے کے بعد میرے دن اور راتیں ایک جیسے ہی گزرنے لگے تھے، مگر جب سے مجھے خوشخبری ملی تھی کہ میری تنہائی اور اداسی دور کرنے کے لیے ایک ننھا وجود آنے والا تھا، میں دن گننے لگی تھی کہ جب بھی میرا بچہ میری گود میں آئے گا تو میرا اکیلا پن بھی ختم ہو جائے گا۔ میں روزانہ طلال کو ویڈیو کال کرنے کا انتظار کرتی تھی، کیونکہ ہم دونوں کے درمیان بس ایک ہی ذریعہ رہ گیا تھا جس سے ہم دونوں ایک دوسرے کو اپنا حال احوال کہہ سنا سکتے تھے۔ اور جب وہ کال کرتا تھا تو میں سب کچھ بھول کر خوش ہو جاتی تھی۔ طلال بھی مجھ سے بے حد محبت کرتا تھا۔ مجھ سے دور رہنا اس کے لیے بھی آسان نہیں تھا، مگر بہتر مستقبل کے لیے اس کا جانا بھی تو ضروری تھا۔ جب میں نے طلال کو ماں بننے کی خوشخبری سنائی تھی تو وہ بہت خوش ہوا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر میرے پاس آ جاتا، مگر وہ بھی مجبور تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جلد ہی چھٹی لے کر میرے پاس آ جائے گا، مگر پھر مصروفیت کی وجہ سے وہ نہ آ سکا تھا۔ میں نے بھی خود کو یہ کہہ کر سمجھا لیا تھا کہ اگر وہ میری خوشی کے لیے اتنی محنت کر رہا تھا تو مجھے بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا اور صبر کرنا چاہیے تھا۔ ویسے بھی میرے پاس تو میرا بچہ بھی آنے والا تھا، اس لیے میں زیادہ پریشان اور اداس نہیں ہوتی تھی۔ جب میری جیٹھانی کو معلوم ہوا تھا کہ میں ماں بننے والی تھی تو اس نے مجھ پر کام کا بوجھ زیادہ ڈال دیا تھا اور مجھے کہنے لگی تھی کہ اگر میں زیادہ کام کروں گی تو آپریشن سے بھی بچ جاؤں گی اور اس طرح میرا بچہ بھی صحت مند پیدا ہوگا۔ طلال میرے بارے میں فکر مند رہنے لگا تھا، کیونکہ اس کو میری حالت کی پرواہ تھی، اور میرا کمرہ بھی گھر کے دوسرے فلور پر تھا، جبکہ باقی گھر والے پہلے فلور پر رہتے تھے۔ تب طلال مجھے کہنے لگا تھا کہ میں جیٹھانی کے ساتھ اس کے کمرے میں سو جایا کروں، مگر میں نے اس کو انکار کر دیا تھا، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ جیٹھ کے ہوتے ہوئے میں اپنی جیٹھانی کے کمرے میں سوتی۔ مگر طلال کو میری بات سن کر غصہ آ گیا تھا اور وہ مجھے کہنے لگا تھا کہ میں اس کے بھائی کے بارے میں ایسا کچھ کیسے سوچ سکتی تھی۔ مگر میں نے طلال کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ میں اس کے بھائی کو غلط نہیں سمجھ رہی تھی، بلکہ میں اس کی موجودگی میں اس کے کمرے میں نہیں سو سکتی تھی۔ مگر طلال مجھ سے ناراض ہو گیا تھا اور بہت دن تک مجھ سے بات ہی نہیں کی تھی۔ پہلے تو سب کچھ معمول کے مطابق رہا تھا، مگر جیسے جیسے وقت گزرنے لگا تھا مجھے اپنے سسرال والوں کے رویے میں بھی ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہونے لگی تھی۔ پہلے جہاں میری نند اور جیٹھانی میرے ساتھ ہنسی مذاق کرتی تھیں، آہستہ آہستہ وہ مجھ سے بات بھی کم کم کرنے لگی تھیں، اور میرا خیال رکھنے کے بجائے وہ مجھ پر الٹا احسان جتانے لگی تھیں کہ میں تو ویسے بھی خوش نصیب تھی جو میرا شوہر باہر بیٹھ کر پیسے کما رہا تھا۔ ان کو لگتا تھا میں اپنے شوہر کی کمائی پر بس عیش و آرام میں زندگی گزار رہی تھی۔ مگر پھر جب میرا چھٹا مہینہ شروع ہوا
تو اس وقت میری جٹھانی نے صفائی والی ملازمہ کو کام سے ہٹا دیا تھا اور مجھے کہنے لگی تھی کہ گھر کی صفائی کا کام میں ہی کیا کروں گی تاکہ آپریشن ہونے سے بچ سکتی۔ میں سارے گھر کی صفائی کرتی تھی، مگر میری طبیعت اجازت نہ دیتی تھی کہ میں ہر روز سارے گھر کی صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ کچن کا کام بھی کرتی۔ تب میں نے طلال سے بات کی تھی کہ وہ ہی اپنی بھابھی کو سمجھاتا کہ مجھ سے زیادہ کام نہیں ہوتا تھا، کیونکہ جیٹھانی کے بچے گھر میں بہت کچرا پھیلاتے تھے، جس کی وجہ سے مجھے دو دو بار صفائی کرنا پڑ جاتی تھی۔ مگر طلال نے میری حمایت کرنے کے بجائے الٹا مجھے ہی ڈانٹنا شروع کر دیا تھا اور کہنے لگا تھا کہ اس کی بھابھی نے بھی تو دو بچے پیدا کیے تھے، اس لیے جیسے وہ کہتی تھی مجھے کرنا چاہیے تھا، مگر میری ہمت جواب دے جاتی تھی اور مجھ سے زیادہ کام ہو ہی نہیں پاتا تھا۔ تب میری جیٹھانی نے طلال کو میرے بارے میں نہ جانے کیا کیا باتیں کہنا شروع کر دی تھی کہ وہ مجھ سے بدگمان رہنے لگا تھا اور مجھے کہتا تھا کہ میں اس کی امیدوں پر پورا کیوں نہیں اترتی تھی، اس کو ہر کام سے انکار کیوں کر دیتی تھی۔ میں نے اپنی جیٹھانی کو بھی سمجھانا چاہا تھا، مگر اس نے مجھے میرے یہ کہہ کر میکے بھیج دیا تھا کہ اگر مجھے آرام کرنا تھا تو میں اپنی ماں کے گھر ہی چلی جاتی۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ کسی طرح طلال کو سمجھا سکتی، مگر اس کو تو صرف اپنی بھابھی کی ہر بات ہی ٹھیک لگتی تھی، کیونکہ طلال مجھ سے اکثر کہتا تھا کہ اس کی ماں کی موت کے بعد سے ہی اس کی بھابھی نے اس کو ماں کی طرح پالا تھا۔ مگر میں جانتی بھی تھی کہ طلال کی ماں کے انتقال کو زیادہ وقت ابھی نہیں گزرا تھا، مگر میں نے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، کیونکہ مجھے بھی اس وقت آرام کی ضرورت تھی۔ اس لیے میں اپنا کچھ سامان لے کر اماں کے ساتھ گھر آ گئی تھی۔ اماں نے بھائی کو کچھ نہیں بتایا تھا، بلکہ بس اتنا ہی کہا تھا کہ میں امید سے تھی، اس لیے جب تک بچے کی پیدائش نہیں ہو جاتی تھی میں ان کے ساتھ ہی رہنے والی تھی۔ اماں کے گھر جانے کے بعد مجھے ایسا لگا تھا جیسے میں کسی قید سے نکل کر ایک ایسی پرسکون جگہ پر پہنچ گئی تھی، اور اماں بھی میری ہر طرح سے ضرورت کا خیال رکھنے لگی تھیں، مگر میرے دل کا بوجھ کم نہیں ہو رہا تھا۔ طلال کے رویے نے بھی مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ وہی طلال جو شادی کے شروع میں مجھے سب سے زیادہ عزیز رکھتا تھا، وہ میری تکلیف کو سمجھنے کے بجائے اپنی بھابھی کی باتوں میں آ کر مجھ سے بدظن ہونے لگا تھا اور مجھ سے خفا رہنے لگا تھا۔ طلال نے مجھ سے رابطہ کرنا بھی بہت کم کر دیا تھا۔ پہلے جہاں وہ مجھے روزانہ ویڈیو کالز کرتا تھا، مگر پھر ہفتے میں ایک آدھ بار ہی میسج کر دیتا تھا اور پھر اجنبی ہو جاتا تھا۔ میں خود سے سوال کرتی کہ آیا وہ بھی میرے لیے تڑپ رہا تھا، یا سچ میں وہ صرف اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ اس کی مصروفیات نے میری یاد کو بھی دھندلا دیا تھا۔ اماں بس مجھے صبر کی تلقین کرتی رہتی تھیں، مگر ابا شاید جان گئے تھے کہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان معاملات خراب تھے، تب ہی وہ چپ چپ اور الجھے الجھے سے رہنے لگے تھے۔ میں بھی اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی۔ جب میرے آخری مہینے شروع ہو گئے تو اس دوران طلال نے مجھے بس ایک دو بار ہی فون کیا تھا، مگر اس کا انداز حد سے زیادہ بدلا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے زیادہ تر رسمی باتیں کرتا اور یہ نہ پوچھتا کہ میں کیسی تھی، پھر کام کا بہانہ بنا کر فون بند کر دیتا تھا۔ میں اکثر آنکھوں میں آنسو لیے خود کو یہ تسلی دیتی تھی کہ جب میرا بچہ دنیا میں آ جائے گا تو پھر تو سب ٹھیک ہو ہی جائے گا۔ اس لیے میں طلال کا ہر طرح کا رویہ برداشت کرتی رہی تھی۔ پھر وہ دن آ پہنچا جب میں نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ اس لمحے میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ اماں اور اشر نے میرا بہت خیال رکھا تھا، مگر میرے دل میں ایک خلش تھی کہ میرا شوہر اور میرے بچے کا باپ میرے ساتھ نہیں تھا۔ ان دنوں میں اشر کے لیے بھی اماں نے لڑکی پسند کر لی تھی، اور اشر کے سسرال والوں کو بھی یہی تشویش ہونے لگی تھی کہ آخر میں اپنے میکے میں کیوں تھی، کیونکہ اشر کے سسرال والے جب بھی آتے تو میں ان کی نظروں کے سامنے ہوتی تھی، جبکہ میرے سسرال والوں میں سے انہوں نے کسی کو ابھی تک دیکھا تک نہ تھا۔ اس لیے میں ان کے ذہنوں میں بے شمار سوالات اٹھنے لگے تھے۔ مگر اس وقت ابا نے سارا معاملہ سنبھالا تھا اور میں بھی بے فکر ہو گئی تھی، مگر اشر کو بہت غصہ آیا تھا، اور اس کو بے شک میں نے یا اماں نے کچھ نہیں بتایا تھا، مگر سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا کہ میرا بیٹا 2 مہینے کا ہونے والا تھا، جبکہ میرے سسرال میں سے کوئی بھی اس کو دیکھنے تک نہ آیا تھا، اور نہ ہی طلال نے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا۔ میرا ہر دن بے چینی اور اذیت میں گزرنے لگا تھا۔ مجھے لگنے لگا تھا جیسے میں اپنے ماں باپ اور بھائی پر بوجھ بن گئی تھی۔ اشر کی پڑھائی بھی مکمل ہو گئی تھی اور اس کی نوکری بھی اچھی لگ گئی تھی، اس لیے حالات کے معاملے میں تو کوئی تنگی نہیں رہی تھی، مگر میرا دل ہر نئے دن کے ساتھ ڈوبتا جا رہا تھا کہ آخر طلال میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا تھا۔ وہ نہ تو مجھ سے کچھ کہتا تھا اور نہ ہی مجھے کچھ بتاتا تھا۔
نہ ہی اس کے گھر والوں نے میری کوئی خبر لی تھی۔ میں جب بھی اپنے بیٹے طاہر کو دیکھتی تو مجھے اپنی قسمت پر اور اس کی معصومیت پر رونا آتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا یا طلال کا میرے ساتھ جیسا رویہ تھا وہ صرف اور صرف میری نند اور جیٹھانی کی وجہ سے ہی تھا، کیونکہ وہ دونوں اچھی طرح سے جانتی تھیں کہ طلال کی نوکری بہت اچھی تھی اور وہ مجھے ہر مہینے کی اچھی خاصی رقم بھیجتا تھا، جبکہ میرا جیٹھ بے روزگار تھا اور گھر کی ساری ذمہ داری طلال پر ہی تھی، اور میرے جیٹھ کے بچوں کے اخراجات بھی کسی حد تک طلال ہی اٹھا رہا تھا۔ اسی لیے تو میری نند اور جیٹھانی نے مل کر طلال کو میرے خلاف کیا تھا، اور اس نے بھی ان دونوں کی باتوں میں آ کر مجھے پیسے بھیجنے کے بجائے اپنی بھابھی کو بھیجنا شروع کر دیے تھے، کیونکہ بقول طلال میری اور نند طلت کے میری جیٹھانی ان کی ماں کی جگہ تھی۔ مگر میرا ان سب میں کیا قصور تھا جو مجھ پر اور میرے بیٹے پر یہ ظلم ڈھایا گیا تھا؟ وقت تو جیسے تھم سا گیا تھا۔ میں طلال کی طرف سے ملنے والی ہر امید، ہر خوشی اور ہر آس کو اپنی مٹھی سے پھسلتا دیکھ رہی تھی۔ وہ مرد جو کبھی مجھے دن میں کئی بار فون کرتا تھا، اپنی ہر چھوٹی خوشی میرے ساتھ بانٹتا تھا، اب وہ ہفتوں تک میرا حال پوچھنا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ میں طاہر کو سینے سے لگائے سوچتی رہتی تھی، اگر میں نے کوئی غلطی کی ہوتی تو شاید مجھے کچھ سکون بھی ہوتا اور طلال کا رویہ بھی سمجھ میں آتا، لیکن میرا دل اور دماغ دونوں گواہی دے رہے تھے کہ میں بے قصور تھی، اور پھر وہ خاموشی، وہ تنہائی اور وہ بے رخی مجھے اور زیادہ کچلتی تھی۔ انہی دنوں میں میری زویا میری بھابن بن کر آ گئی تھی۔ شادی کے ہلے گلے میں کچھ پل کے لیے اپنا ہر غم، ہر دکھ بھول گئی تھی، مگر کچھ دنوں کے بعد میری اداسی لوٹ آئی تھی۔ طلال کا رویہ دن بدن سرد ہوتا گیا۔ پہلے تو صرف خرچہ آنا بند ہوا، مگر پھر فون کالز کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ پھر آخر میں وہ دن بھی آیا تھا جب میں نے اپنے بیٹے کی سالگرہ پر اسے فون کیا تو اس نے فون کاٹ دیا تھا۔ میں نے آنکھوں میں نمی لیے بس طاہر کو اتنا کہا تھا کہ اب تمہارے بابا تمہیں مبارکباد دیں گے، کیونکہ وہ بہت مصروف ہو گئے ہیں۔ لیکن سچ یہ تھا کہ وہ مصروف نہیں ہوا تھا، بلکہ میری نند اور جیٹھانی نے اس کے دل سے میری جگہ چھین لی تھی۔ میرے سسرال اور میرے ہر دن کے میرے لیے ایک نیا تانا، ایک نیا الزام، ایک نئی سازش بنی جاتی تھی۔ کبھی میری نند مجھے کہتی تھی کہ میں ناشکری تھی، کبھی یہ کہ میں طلال کو صرف پیسوں کے لیے چاہتی تھی، جو اس نے مجھے پیسے بھیجنا بند کیے تو میں نے بھی اپنے دل سے اس کا خیال نکال دیا۔ اور پھر وہ دن بھی آیا جب مجھے طلاق کا خوف دلایا گیا تھا۔ میرے اماں ابا تو پہلے ہی طلال کی وجہ سے خاموش تھے، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ بیٹی کی عزت شوہر کے ساتھ ہے اور عورت کو سب کچھ سہنا سیکھنا چاہیے۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ میرے اماں ابا نے بہت مشکل سے برداشت کیا تھا، اور مجھے بھی صبر کرنے کا کہتے تھے، کیونکہ میرے پاس میرا بیٹا تھا اور مجھے اس کے لیے خود کو ہی سنبھالنا تھا۔ اس لیے میں نے کوشش کرنا شروع کر دی تھی کہ میں خود بھی طلال کو بھول جاتی، جیسے وہ مجھے بھول گیا تھا۔ میں نے گھر کے کاموں میں دل لگانا شروع کر دیا۔ جب اس انسان کو اپنی بیوی اور بیٹے کی فکر ہی نہ تھی تو میں اس کی فکر کیوں کرتی؟ جب میری کوئی غلطی تھی بھی نہیں۔ میری بھابھی بھی بہت اچھی تھی، اسے بھی جلد ہی سب کچھ معلوم ہو گیا تھا جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا۔ اس نے بھی مجھے صبر سے کام لینے کا کہا تھا۔ مجھے بھلا اور کیا چاہیے تھا جب میرا سارا میکا ہی میرے ساتھ تھا؟ میں اپنے خود غرض سسرال اور شوہر کی فکر میں کیوں گھلتی رہتی؟ میں نے اپنی ساری توجہ صرف اور صرف اپنے بیٹے پر مرکوز کر دی تھی، اور وہ ہر روز اس کو دیکھ دیکھ کر جینے لگی تھی، مگر شاید قسمت کو میرا سکون سے رہنا بھی برداشت نہیں ہوا تھا۔ ابا بیمار تو رہتے ہی تھے، اسی بیماری میں ایک دن وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ مجھے لگا تھا میرے سر کا سایہ چھن گیا تھا۔ ابا کے بھروسے ہی تو میں اپنے بیٹے کو لے کر میکے بیٹھی تھی۔ جب ابا ہی نہیں رہے تھے تو میں کسی سے کیا امید رکھتی؟ میرا بھائی بے شک مجھے اور میرے بیٹے کو بہت چاہتا تھا، مگر آخر کب تک؟ اس کی بھی تو شادی ہو چکی تھی، اب اس کی اپنی ذمہ داری بھی تو بڑھنے والی تھی۔ ابا کے انتقال کے بعد تو گھر جیسے سونا سونا سا ہو گیا تھا۔ ان کی باتوں کی، ان کی دعاؤں اور ان کی موجودگی کی کمی جیسے ہر دیوار سے جھانک رہی تھی۔ میں دن بھر اپنے بیٹے کے ساتھ کھیلتی، اپنا دکھ چھپانے کے لیے اسے ہنسانے کی کوشش کرتی، پر سچ تو یہ تھا کہ میرے اپنے اندر ہی سب کچھ مر چکا تھا۔ ابا کے ہوتے ہوئے میں خود کو مضبوط سمجھتی تھی، مگر اب کمزوری ہر لمحے میرا دامن تھام لیتی تھی۔ بھائی نے تو ویسے میرا پورا ساتھ دیا تھا، اماں بھی میری ہمت بندھاتی تھی، مگر حقیقت یہی تھی کہ بھائی اب خود ایک شوہر اور جلد ایک باپ بننے والا تھا، اور اس کے دل میں میرے لیے محبت ضرور تھی، لیکن وہ وقت اور توجہ اب اس کے پاس نہیں رہی تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ میں نے کسی سے کوئی شکایت نہ کی تھی،
اور نہ ہی کوئی توقع رکھتی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ گھر جس میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہ رہی تھی وہ نہ تو میرے شوہر کا تھا اور نہ ہی میرے بیٹے کے باپ کا۔ اس لیے میں بس ہر روز اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر یہی سوچتی رہتی تھی کہ میرے جینے کی اصل وجہ بس وہی تھا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب میرا بھائی بھی ایک بیٹی کا باپ بن گیا تھا۔ میں اس دن بہت خوش تھی اور بھائی کی بیٹی کو گود میں لے کر بے انتہا پیار کرنا چاہتی تھی، مگر اس دن سے زویا کا جو میری بھابھی تھی اس کا رویہ میرے ساتھ بدلنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ جو پہلے مجھے ہمت دیتی تھی، صبر کرنے کا کہتی تھی، ایک دم سے میرا اور میرے بیٹے کا وجود اس کو اپنے گھر میں بوجھ لگنے لگا تھا، اور مجھے یہ بات واضح طور پر محسوس ہوئی تھی کہ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی کہ میں اس گھر میں رہتی جو میرے بھائی کا تھا، اور اس کے شوہر کا بھائی کی بیٹی کی پیدائش پر میرا دل خوشی سے بھر گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس ننھی سی جان کو اپنی گود میں لیا تھا، میرے اندر ایک ماں، ایک پھپھو کی فطری محبت جاگ اٹھی تھی۔ اس کی نرم نرم انگلیاں جب میرے ہاتھوں سے ٹکرائیں تو جیسے میرا دل مسکرا اٹھا، لیکن اس خوشی کے لمحے میں ایک چھپی ہوئی خنکی بھی تھی جو زویا کی نظروں میں اور اس کے رویے میں آہستہ آہستہ اتر رہی تھی۔ پہلے پہل تو میں نے نظر انداز کیا تھا اور خود کو تسلی دی تھی کہ شاید تھکاوٹ کا اثر تھا، لیکن دن گزرتے گئے اور زویا کی سرد مہری بڑھتی چلی گئی۔ وہ بات بات پر مجھ سے خفا ہو جاتی تھی، کبھی اسے میرے بیٹے کے کھلونوں کا شور برا لگتا، کبھی کچن میں میری موجودگی اسے کھٹکنے لگتی، اور کبھی بس میرا خاموش رہنا اس کو چبھنے لگتا۔ مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ زویا نہیں چاہتی تھی کہ میں اس گھر میں مزید رہتی، مگر میں جاتی کہاں؟ سسرال میں جہاں میرا شوہر تو تھا نہیں، اور سسرال والے میری موجودگی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ پہلے تو زویا بھی مجھے اپنے ساتھ دوست سمجھتی تھی، مگر جب سے اس کی بیٹی آئی تھی وہ مجھے ایک بوجھ سمجھنے لگی تھی اور مجھ سے اور میرے بیٹے سے کترانے لگی تھی۔ ایک رات میں نے بھائی بھابھی کو کچن کے کونے میں کھڑے یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ آخر وہ کب تک اس گھر میں رہے گی، اور زویا کی اس بات پر میرا بھائی بالکل خاموش تھا۔ تب زویا کہنے لگی، میں نہیں چاہتی کہ وہ ہمیشہ یہاں رہے، یہ ہمارا گھر ہے، ہماری اپنی بھی زندگی ہے، ہم کب تک ان کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھائیں گے؟ بھائی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، شاید اس کے پاس جواب دینے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ میں نے وہ ساری رات جا کر گزار دی تھی، اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر بس روتی رہی تھی۔ میرا دل سوال کرتا رہا تھا کہ کیا وہ میرا بھائی تھا جس نے ابا کے بعد میرے لیے دیوار بننے کا وعدہ کیا تھا؟ صبح ہوئی تو میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تھا، میری آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ میری حالت دیکھ کر اماں پریشان ہو گئی تھی، مگر زویا کے چہرے پر وہی سخت تاثرات تھے۔ میں نے گھر کے سارے کام اکیلے ہی کرنا شروع کر دیے تھے تاکہ زویا مجھ سے یا میرے بیٹے سے کوئی پریشان نہ ہوتی، مگر وہ پھر بھی خوش نہیں ہوتی تھی۔ میں اپنے ہی بھائی کے گھر میں اس کی بیوی اور اس کی بیٹی کی نوکرانی بن کر رہ گئی تھی۔ میں سارا دن گھر کے کام کاج کرتی رہتی، اکثر طاہر روتا رہتا، مگر میں اپنے بیٹے کو روتا چھوڑ کر کام میں لگی رہتی تاکہ میری بھابھی کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہوتی، مگر وہ کسی صورت مجھ سے خوش ہی نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ تو مجھ سے اور میرے بیٹے سے بھی چیزیں چھپا چھپا کر رکھنے لگی تھی۔ جب میں نے اپنے بیٹے کو روتا بلکتا دیکھتی تو میرا دل کٹ کر رہ جاتا۔ میں جانتی تھی کہ زویا مجھ سے اور طاہر سے چیزیں اس لیے تو چھپاتی تھی تاکہ میں نہ لگ لوں، اس لیے میں نے خود ہی وہ چیزیں کھانا چھوڑ دی تھیں جو بھائی کے لیے آتی تھیں۔ جو کھانا بناتی تھی بس 2 وقت کی روٹی کھا کر صبر شکر کر لیتی اور اپنے بیٹے کو اپنی آغوش میں چھپا کر رو لیتی تھی۔ میں نے جتنی اذیت برداشت کی تھی، مجھے لگتا تھا کہ جیسے میرا بیٹا یتیم تھا جو مجھے اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ اگر اس کا باپ اگر زندہ ہوتا تو میرے اور بیٹے کے کسی تو کام کے قابل ہوتا، اس کے ہوتے ہوئے بھی، اور میرا بیٹا 2 وقت کی روٹی کو ترس گئے تھے، مگر میں نے کبھی بھابھی سے کوئی شکایت نہ کی تھی۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور میرا بیٹا 3 سال کا اور بھائی کی بیٹی 2 سال کی ہو گئی۔ وہ دونوں سارا دن گھر میں کھیلتے کودتے رہتے، مگر زویا میرے بیٹے کو بے وجہ ڈانٹتی اور مارتی رہتی کہ وہ گھر میں گندگی پھیلاتا تھا، حالانکہ وہ تو بس بھائی کی بیٹی عنایا کے ساتھ کھیلتا پیتا تھا۔ لیکن میں جانتی تھی کہ زویا اس کو ڈانٹ کر مار کر میرا غصہ اس معصوم پر اتارتی تھی، اور بھائی بھی ایک دم خاموش تھا، شاید اس کو بھی میری اپنے گھر میں موجودگی کھٹکنے لگی تھی، جو وہ اپنی بیوی کو کچھ کہتا نہیں تھا۔ میرا بھائی
جب بھی اپنی بیوی اور بیٹی کے لیے کوئی چیز لے کر آتا تو میں طاہر کو لے کر کمرے میں آ جاتی تاکہ وہ ضد نہ کرتا، مگر وہ تو بچہ تھا، اس کے مچلتے دل کو میں کیسے قابو کرتی؟ وہ بھاگ بھاگ کر عنایہ کے پاس جاتا اور اس سے چیزیں لے کر کھانے کی کوشش کرتا۔ میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ میں اپنے بیٹے اپنے لیے نئے کپڑے لے سکتی، اپنا گزارا تو میں جیسے تیسے کر ہی لیتی تھی، مگر طاہر کو میں کبھی بنا کپڑوں کے چھوڑ دیتی اور کبھی اپنے پرانے کپڑوں میں سے کاٹ کر اس کو اڑا دیتی، مگر کبھی کوئی شکایت کا حرف تک زبان پر آنے نہ دیا تھا۔ میرے لیے تو اتنا ہی کافی تھا کہ بھائی بھابھی نے مجھے اپنی چھت کے نیچے رہنے کے لیے جگہ دی ہوئی تھی، اور پھر ایک دن ایسا آیا جب مجھے چھت چھوڑنے کا فیصلہ بھی کرنا پڑ گیا۔ جب گرمیوں کی تپتی دوپہر تھی اور میں کچن میں کھڑی کام نپٹا رہی تھی، طاہر کو میں نے لنگوٹ پہنا رکھا تھا اور وہ عنایہ کے ساتھ کھیلنے لگا تھا۔ جب زویا عنایہ کو ایک سائڈ پر لے کر گئی اور اس کو پھل کھلانے لگی، وہ دیکھ کر طاہر کے منہ میں بھی پانی بھر آیا تھا۔ تب بھی وہ مجھے اپنی یا ممانی سے کچھ کہے بنا فریج کی طرف گیا تھا اور فریج کا دروازہ کھول کر کچھ کھانے کے لیے ڈھونڈنے لگا تھا۔ میری نظر اسی پر تھی۔ میں اس معصوم کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی جو پاؤں کی ایڑیاں اٹھائے کچھ کھانے کے لیے دیکھ رہا تھا۔ تب اس کا ہاتھ رات کی بچی ہوئی روٹی پر جا کر رک گیا۔ اس نے وہ روٹی کھینچنے کی کوشش کی تو اسی کوشش میں سامنے رکھا جوس فرش پر بکھر گیا، جس کو دیکھ کر زویا غصے سے کھولتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کے ننگے وجود پر زوردار تھپڑ مارا۔ جب ایک تھپڑ سے کچھ نہ ہوا تو اس نے دو تین تھپڑ اور اس معصوم کو جڑ دیے اور کہنے لگی کہ بھوکے ننگے، ہم نے تیری روٹی کا ٹھیکہ تو نہیں اٹھا رکھا تھا۔ اس معصوم کے ہاتھ میں رات کی سوکھی روٹی ہی تو تھی، وہ بھی اس ظالم نے اسے چھین لی تھی۔ پھر فریج کو بھی تالا لگا دیا تھا۔ وہ میرے سامنے میرے معصوم 3 سال کے بیٹے کو اتنی بری طرح سے ماری تھی کہ اس کے جسم پر اس کی انگلیوں کے نشان واضح نظر آنے لگے تھے، مگر میں نے ضبط سے آنکھیں میچی تھیں اور روتے ہوئے بیٹے اپنے سینے سے لگا رہی تھا کہ وہ اس طرح خود کچھ مت کھایا کرے، یا تو مجھ سے کہا کرے یا اللہ سے مانگا کرے، کیونکہ وہ سب دیتا ہے۔ میں نے تو اسے بہلانے کے لیے کہا تھا کہ وہ اللہ سے مانگتا۔ وہ معصوم سا بچہ تو سچ میں سر زمین پر رکھ کر بیٹھ گیا تھا، جیسے سجدے میں گر کر اللہ سے باتیں کرنے لگا تھا۔ اللہ تعالیٰ آج مجھے اور اماں کو پیٹ بھر روٹی کھلا دے۔ میں اس کے ننھے وجود کو اپنی باہوں میں اٹھایا تھا اور اپنے کمرے میں آ کر طلال کو یاد کر کے اس کو کوسنے لگی تھی، جس کے ہوتے ہوئے بھی میرا بیٹا یتیمی کی زندگی گزار رہا تھا، مگر میں اپنے بیٹے کی دعا پر تڑپ اٹھی تھی۔ اس کے لہجے میں بہت درد تھا، پر میں یہ تو نہیں جانتی تھی کہ اللہ بچے کی دعا اتنی جلدی قبول کرتا ہے کہ 2 لمحے بعد ہی اچانک گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تھی، اور جب میں نے دروازہ کھولا تو میری آنکھوں کے سامنے زمین گھوم گئی تھی، کیونکہ وہاں کوئی اور نہیں، طلال تھا، میرے بچے کا باپ، میرے طاہر کا باپ تھا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ طاہر اسے پہچان نہیں پایا تھا، مگر طلال نے اسے پہچان لیا تھا۔ وہ تو اس کا باپ تھا۔ طلال نے کچھ بھی کہے بغیر طاہر کو اپنے گلے لگایا تھا اور اسے بے تحاشا پیار کرنے لگا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر 3 سالوں کے بعد طلال نے کے دل میں میری یاد کیسے زندہ ہو گئی تھی۔ وہ تو صرف اپنی بہن اور بھابھی ہی کی بات مانتا تھا، جو ہر وقت اس کو میرے خلاف ہی کرتی رہتی تھی۔ پھر وہ میرے پاس کیسے لوٹ آیا تھا؟ مگر طلال مجھ سے معافی مانگنے لگا تھا کہ اس نے اپنی بھابھی اور بہن کی باتوں میں آ کر میرے ساتھ ناانصافی کی تھی۔ اب وہ مجھے لینے آیا تھا۔ طلال بار بار مجھ سے بس یہی کہہ رہا تھا، میں بہت شرمندہ ہوں، اپنی بھابھی کی باتوں میں آ کر تمہیں نظر انداز کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں نے بھابھی کی ہر بات مانی تھی، مگر جب انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تمہارا کردار بھی ٹھیک نہیں، تب مجھے بھابھی کی باتوں پر یقین نہیں آیا تھا، اور مجھے احساس ہوا تھا کہ بھابھی کی باتوں میں آ کر میں نے تمہارے ساتھ کتنا غلط کیا تھا، جبکہ تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا۔ میں تو مرد کہلانے کے بھی لائق نہیں رہا۔ میں نے طلال سے بس اتنا کہا تھا کہ طاہر تمہارا بیٹا ہے، مگر تم نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا۔ آج اگر وہ زندہ ہے تو صرف میری کوششوں سے۔ میری آواز بھاری ہو گئی تھی، مگر میں روئی نہیں تھی۔ 3 سال کی تکلیف نے میری آنکھوں سے آنسو بھی چھین لیے تھے، مگر میرا دل خوش تھا کہ طلال کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ میرے اور میرے بیٹے کے پاس لوٹ آیا تھا۔ طلال نے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ میرے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ ایک طرف اس کی ندامت تھی، دوسری طرف وہ سب راتیں تھیں جب میں نے طاہر کو اکیلے ہی سنبھالا تھا، جب معاشرے کی نظریں مجھے داغدار کہتی تھیں، میرا شوہر کہاں تھا؟ اس لمحے میرے اندر کی ماں کچھ
پل کو کمزور پڑی تھی، مگر میں نے خود کو سنبھالا تھا، میں کمزور نہیں تھی۔ وہ لمحہ میرے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ 3 سال کی راتیں، بے خوابی اور دعائیں سب رنگ لائی تھیں، مگر دل ابھی بھی ڈرا ہوا تھا کہ کہیں میری نند اور جٹھانی ایک بار پھر سے مجھے گھر سے نکال نہ دیتی۔ مگر سب طلال نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہر حال میں میرا خیال رکھے گا، کیونکہ اس کو مجھ پر یقین تھا۔ آج میں، طلال اور طاہر اٹلی میں ہی رہتے ہیں۔ میں اپنی نند اور جٹھانی سے دور اپنے شوہر کے ساتھ ایک ایسی دنیا میں رہ رہی ہوں جہاں مجھے اب نہ تو اپنی بھابھی کی کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی اپنی جٹھانی اور نند کے الزامات کا کوئی ڈر خوف ہے۔ اماں بھی اب مطمئن ہیں کہ ان کی بیٹی سکھی ہے۔